जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आवाज़ शेयर हो रही है आपके पास? मेरी स्लाइड पे मैंने जो सब शेयर की है मुझे बताइए। यस सर। यस सर। चलिए बेटा, एक दो मैं चीज़ें आज थोड़ा सा जो था वो डिले हो गया, थोड़े से नेट की प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ डिपार्टमेंट में। चलिए खैर, इंशाल्लाह बाकी अपने टाइम पे फिर नेक्स्ट टाइम जो सा स्टार्ट किया करेंगे। एक दो मैं चीज़ें आपसे जो है वो शेयर कर लूँ। हमने ये दोबारा स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन जो है हमारे लेक्चर्स वगैरह। बेटा जब हमने लेक्चर्स के लिए आना हो, यानी लेक्चर्स के लिए हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो प्रॉपरली लेक्चर के लिए प्रिपेयर होकर कंप्यूटर ऑन करें। और मैं आपसे नेक्स्ट टाइम कहूँगा, आपका कैमरा जो सा वो ऑन होगा, कैमरा आपका ऑफ नहीं होगा। अपनी जो चीज़ जो भी अरेंजमेंट करनी है जैसे भी, उस चीज़ को देखिएगा, कैमरा जो सा आपका ऑन होगा, आपका माइक्रोफोन जो सा वो ऑफ होगा। कोई स्टूडेंट जो सा है वो कैमरा ऑफ नहीं करेगा, मेरे पास जो सा उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, मैं फिर उसको जो सा देखूंगा। कैमरा नेक्स्ट टाइम, आज ना सही कल से जो है वो, कल भी हमारा लेक्चर होगा तो कल से आप प्रिपेयर होंगे और उसके मुताबिक जो है वो अपना कैमरा जो है वो ऑन रखेंगे। ठीक है, तो बेटा हम आज जो है वो स्टार्ट करते हैं आज का। और जो आपका CR या GR जो से है, वो मुझे अटेंडेंस जो से है वो जैसे पहले देते थे ऐसे ही जो है वो यहाँ अटेंडेंस आ जाती है। उस अटेंडेंस को जो है मुझे आप फॉरवर्ड करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर, जैसे आप लोग जो है वो पहले फॉरवर्ड करते थे। MLT का CR भी और इसी तरह जो है वो HND का CR भी। तो हम जो है वो इसको मैं डेली बेसिस के ऊपर जैसे ही आपकी आया करेगी, बल्कि फौरी किया करें, लेट उसको ना करें, क्योंकि मैं जैसे ही लेक्चर खत्म होता है मैं उसके बाद अटेंडेंस जो है वो लगा देता हूँ। ये जो है तो जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ करे, जो उसकी रिपोर्ट है वो मुझे, लेकिन एक चीज देखा करें कि वो रिपोर्ट जो है वो सीरियल वाइज हो, 1 2 3। ये ना हो कि कभी 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है। जो भी सूरत है ना, कहने का मतलब सीरियल में हो, सीक्वेंस में हो। इस चीज को जो है वो नोट कर लें। तो बाकी अपने पास CR जो से है वो अपनी हार्ड कॉपी अटेंडेंस की वो अपने पास रखेंगे। मैं जब आपका सेमेस्टर खत्म होगा तो मैं आपसे वो कॉपी जो है वो लूंगा जिसके ऊपर आपकी अटेंडेंस मौजूद होगी। ये आप लोग जो है वो अपने पास महफूज रखेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो सूरत हाल, इन चीज़ों को जो है वो नोट कर लीजिए। मैं रिपीट करता हूँ इन चीज़ों को। पहली चीज़ तो जो है आपके कैमरे ऑन होंगे। आज मैं आपको जो है वो छूट दे रहा हूँ, लेकिन कल से ये जो है वो कंपलसरी हुआ, कैमरे आपके ऑन होंगे। और दूसरी सूरत हाल ये है कि अटेंडेंस जो से है वो CR जो है वो मुझे व्हाट्सएप किया करेंगे। और उसके बाद जो व्हाट्सएप करेंगे तो उसके बाद सूरत हाल ये होगी कि उसको जो आपको उनके पास हार्ड कॉपी है, उस हार्ड कॉपी के अंदर उस अटेंडेंस को जो है वो नोट किया करेंगे और हार्ड कॉपी को अपने पास रखेंगे। जब ये सेमेस्टर खत्म होगा तो मैं उनसे वजह से हार्ड कॉपी वो लूंगा। तो यही जो है वो सूरत हाल। तो हम आज अपना जो है वो स्टार्टअप करते हैं टॉपिक को। हमारा जो है वो टॉपिक शिमला डेलीगेशन। हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल शायद पढ़ लिया था, मुझे ये कंफर्म कर दें कि पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ा था हमने या कि जो है वो नहीं पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा तो उसको नहीं नहीं पढ़ा सर जी, नहीं पढ़ा सर, नहीं पढ़ा सर। चले चले फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल को जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं उसको जो है आपसे लिंक शेयर करता हूँ पार्टीशन ऑफ बंगाल का। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसको जैसे वो तकसीम बंगाल के नाम से पहले पढ़ा हुआ है। तकसीम बंगाल जो कि 1905 में हुई। तकसीम बंगाल, बंगाल जो है एक बड़ा सूबा था, उसको जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। मैटर जो है वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव था।
کوئی نہ مسلمانوں کی طرف سے مطالبہ تھا نہ ہندوؤں کی طرف سے مطالبہ تھا, بلکہ ایڈمنسٹریٹو اور اس کی وجوہات جو سی وہ آگے آئیں گی کہ کون سی بنیادیں تھیں جس کی بنا کے اوپر اس بنگال کو جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. لیکن اس سے پہلے یہ کویسچن ہے کہ آخر جو ہے وہ بنگال کا پاکستان کی موومنٹ سے کیا تعلق ہے. ہمارا یہ چیپٹر جو سٹارٹ ہوا ہے وہ ہے پاکستان اسٹرگل فار دا اٹینمنٹ آف پاکستان, اسٹرگل فار دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان, یہ بیسیکلی ہمارا چیپٹر ہے. تو بنگال کی جو سی ہے وہ ڈویژن, اس کی پارٹیشن, اس کا جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کیا تعلق ہے. بیٹا میں آپ لوگوں سے یہ کویشچن کرتا ہوں, مجھے اس کے متعلق جو ہے وہ تھوڑا سا بتائیے کہ کیا, کیونکہ آپ نے تقسیم بنگال پہلے بھی پڑھا ہے, تو اس کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کیا تعلق ہے. یہ بیٹا کون اس کو جو ہے وہ بتائے گا آپ میں سے؟ جی انیلا مقبول, شاید آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں کیونکہ میرے سامنے آپ کا مائکرو فون آن ہے. یہ ویسے نو سر, میرا مائکرو فون آن تو نہیں تھا. مجھے پتا آن ہے, اب جلدی سے باقی بھی بند کر دیں گے. انیکا کا بھی آن ہے. چلیے بیٹا کوئی بات نہیں, آپ ہی بتا دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. جی انیلا. سر بنگال کے پارٹیشن کی تو بہت زیادہ ریزنز تھیں, جیسے بنگال کی ایک تو پاپولیشن بہت زیادہ تھی. بیٹا میں نے اس کا ریزن میں نے آپ سے پوچھا ہے اس کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کیا تعلق ہے. ہمارا پہلا ٹاپک ہے یہ کہ اسٹرگل فار دا اٹینمنٹ آف پاکستان, پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جو اسٹرگل ہوئی اس کا پہلا چیپٹر ہے. اس کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کیا تعلق ہے؟ جی سر جی انیکا آپ ٹھہر دیں ابھی انیلا سے. جی انیلا. سر آئی ہیو نو آئیڈیا, سوری. چلیے جی انیکا, اب آپ کہنا چاہتی ہیں. سر ایکچولی جب پاکستان بن گیا تو اس وقت بھی ہندوؤں کی ایک یہی بار بار اسٹیٹمنٹ آتی تھی کہ اب یہ بن تو گیا ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس کو ہم اتنا ویک کر لیں گے انٹرنلی کہ یہ دوبارہ بر صغیر کا حصہ بن جائے گا, لائک دوبارہ انڈیا کا حصہ بن جائے گا. تو جب بنگال کی پارٹیشن ہوئی تو ایک بہت بڑا جو تھا چیلنج بھی کریٹ ہوا, اور ایک یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں جس طرح ہوتا ہے کہ ملک کے اندر ہی حالات جو تھے وہ ناسازگار ہونا. تو اس کے علاوہ جو پولیٹیکل جو تناؤ پیدا ہوا تھا اس سے بھی پاکستان کی جو سیاسی حالات تھے وہ کافی خراب ہو رہے تھے. تو مجھے بیٹا تو لگتا پاکستان ہے کے سیاسی حالات یہ جو ہے ویسے پارٹیشن ہوئی کب ہے؟ انیکا آپ سے ہی پوچھتا ہوں, پارٹیشن ہوئی کب ہے؟ او سوری سر, میں نا اسے بنگلہ دیش سے کنفیوز کر گئی. آئی ایم سو سوری. یہ بنگال ہے, یہ تو پارٹیشن سے بہت پہلے ہے. نہیں میں اسے بنگلہ دیش سے کنفیوز کر گئی ہوں. اب بنگال سے لنک کریں اور بتائیے مجھے کہ کیسے کر کے صورتحال. سر یہاں پر بنگال میں مسلمان جو تھے ان کی میجورٹی تھی. تو جب اس کو سیپریٹ کر دیا گیا تھا تو وہاں پر ان کے جو رائٹس وغیرہ تھے وہ انہیں ملنا شروع ہو گئے. تو ہندوؤں سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی جس کے خلاف یہ کھڑے ہوئے, اور تھوڑے ہی عرصے بعد جو تھی پارٹیشن جو بنگال کی تھی اسے کینسل کر دی گئی اور بنگال دوبارہ سے اس کا حصہ بن گیا برِ صغیر کا. مطلب تو مجھے تو یہ بیٹا مجھے برِ صغیر سے نکال سکتے ہیں بنگال کو؟ نہیں سر. تو پھر برِ صغیر کا دوبارہ حصہ بن گیا, یہ کیسے صورتحال ہے؟ چلیے بیٹا کوئی اور اس کو جو سا بتائے. جی انم کیا خیال ہے؟ فاطمہ نواز. سر 1905 میں ہوئی تھی پارٹیشن آف بنگال, ویسٹرن بنگال اور ایسٹرن بنگال میں. ایسٹرن بنگال مسلم میجورٹی ایریا بن گیا تھا اور ویسٹرن بنگال ہندو میجورٹی ایریا. تو اس وجہ سے مسلمانوں کو بہت سے فائدے ہوئے تھے, ان کی اکانومی بھی اسٹیبلش ہوئی تھی جو پھر ہندوز سے برداشت نہیں ہوئی. انہوں نے واپس اس کے خلاف جو ہے احتجاج کیا تھا کہ اس کو واپس ایک پروونس بنا دیا جائے. تو بہت زیادہ ان کے پروٹیسٹ کرنے کے بعد 1911 میں اس کو واپس جو ہے وہ ایک پروونس بنا دیا گیا تھا, جس پہ مسلمانوں کو احساس ہوا کہ ہندوز ان کے کبھی بھی ساتھ نہیں دیں گے, اس لیے ہمیں ایک الگ ملک چاہیے جس میں ہم اپنے رائٹس خود کنزرو کر سکیں. چلیے ماشاء اللہ فاطمہ, آپ کو بڑی اچھی طرح میرے یاد بھی ہے پاکستان اسٹڈیز, مطالعہ پاکستان. جی جمیلہ. بیسکلی جو 1857 کے بعد جتنی موومنٹس چلی تھی, نے پڑھی دیوبند اور علی گڑھ,
تو ان کے ایک ان کا بیسک پرپز یہی تھا کہ جو مسلمان ہیں ان کو پولیٹکس سے جو ہے وہ دور رکھا جائے, ان کو پولیٹکس میں نہ نہیں دیا جائے. جو علی گڑھ تھا انہوں نے کہا تھا کہ ویسٹرن ایجوکیشن کو آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ کریں, جو کہ آپ کے بیسک جو ہے وہ اختیار ہو سکتا ہے ملک کی ترقی کے لیے. اور جو دیوبند تھا انہوں نے کہا تھا ریلیجیس ایجوکیشن فوکس کریں. لیکن بلکہ پولیٹکس میں کسی دونوں میں یہی کہا گیا تھا کہ پولیٹکس سے جو ہے وہ اوے ہی رکھا جائے مسلمانوں کو. لیکن بیسکلی جو تقسیم بنگال تھی وہ جو ہے وہ اس میں سے کہ یہ اس میں پولیٹکس میں بھی مسلمانوں نے جو ہے وہ آنے کا سوچا تھا, کیونکہ پولیٹیکل جو ہے وہ یو کین سے موومنٹ جو ہے 1857 کے بعد وہ تقسیم بنگال تھی. چلیے ٹھیک ہے جمیلہ, چلیے ماشاءاللہ فاطمہ نے بھی جو ہے بہت حد تک ریلیونٹ چیزیں جو سی ہیں, اور جمیلہ آپ نے بھی. صورتحال یہ کہ پاکستان بننے کے مختلف فیزز ہیں, کوئی بھی چیز بننی ہو اس کے مختلف جو ہیں وہ مرحلے ہوتے ہیں, اس مرحلوں کے اندر جو ہے وہ کس طرح کر کے. اگر ہم پاکستان بننے کی بات کریں تو پاکستان کا تعلق جو ہے وہ 2 نیشن تھیوری کے میٹر کے ساتھ ہے. مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ 2 سیپریٹ قومیں ہیں. اب مسلمان کی ترقی جو سی ہے وہ بیسیکلی پاکستان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. تو 1857 کے بعد جو ہے اس بات کو سوچا گیا کہ مسلمانوں نے اپنی ڈیولپمنٹ, اپنی ترقی کو جو ہے وہ چھوڑ دیا. اب ان کی جو ہے وہ معاشرے کے اندر ان کا سٹیٹس جو ہے وہ اپلفٹ کرنا ہے. اس کے لیے مختلف طریقے, پہلا مرحلہ اس کے لیے جو ہے وہ ایجوکیشن کا تھا. 1857 کے بعد مختلف موومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی, لیکن آپ دیکھیے کہ تمام موومنٹس اور تمام کا ایک بات کے اوپر کنسنسس ہے, اور وہ کنسنسس یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایجوکیشن جو ہے وہ بہتر کی جائے, معاشرے کے اندر مسلمانوں کا مقام جو ہے وہ بہتر ہوگا. اور پھر اس کے بعد دوسری چیزیں, سر سید احمد خان نے بھی جو پولیٹیکل میٹر سے مسلمانوں کو دور رہنے کی بات کی, اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ جب آپ پولیٹکس میں پڑھتے ہیں تو اس وقت بہت سی چیزیں آپ کی جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں. تو اس بیس کے اوپر مسلمانوں کی تعلیم نہ رہ جائے, تعلیم کے اوپر فوکس رکھیں. تو یہ سارے میٹرز جو ہیں, علی گڑھ موومنٹ کو لے لیں, دارالعلوم دیوبند کو لے لیں, اس کے علاوہ جتنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہم نے علی گڑھ کے بھی پڑھے, ہم نے اس لیے دارالعلوم دیوبند کے بھی پڑھے, انجمن حمایت اسلام ہے, ندوۃ العلماء لکھنؤ ہے, یا جو ہے اسلامیہ کالج پشاور, یہ سارے ایجوکیشنل موومنٹس ہیں. لیکن یہ جو پارٹیشن آف بنگال ہے, یہ تقسیم بنگال جو 1905 کے اندر ہوئی, اس وقت بھی مسلمانوں کا یہ ارادہ نہیں کہ ہم سیاست کے اندر آئیں, اور وہ بھی سیاست جو کہ سٹریٹس کے اندر ہو, جو کہ عام معاشرے کے اندر جو ہے وہ عام سیاست. یہ بھی ایک سیاست ہے, تعلیم حاصل کرنا بھی ایک سیاست ہے. سیاست ہے کیا کہ بیسیکلی اپنے آپ کو جو ہے وہ معاشرے کے اندر بہتر کرو, اس کے لیے یہ طریقہ کار اڈاپٹ کر لو. اس کو انڈائریکٹلی آپ اس کو بھی سیاست کہہ سکتے ہیں. تو لیکن یہ کوئی ارادہ نہیں تھا مسلمانوں کا کہ سیاست کے اندر جو ہے وہ آئیں, اور اس طرح کی سیاست کے اندر. لیکن ایک چیز جو کہ ان کے مطالبے کے بغیر ان کو ملی, ان کو ایک میجورٹی مل گئی, لیکن جب میجورٹی ان سے واپس ہوئی تو ان کو یہ چیز سوچنے پہ جو ہے مجبور ہونا پڑا کہ ہمارا مفاد ہندو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا, وہ آج ہو یا آج سے 10 سال کے بعد ہو یا آج سے 20 سال کے بعد ہو. ہندو یہاں میجورٹی کے اندر ہے, ہمیں وہ میجورٹی میں کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا, ہمارے مفادات کو. یہ چیز کس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مسلمان اور ہندو 2 سیپریٹ نیشنز ہیں. اب اسی سوچ کو لے کے آگے بڑھیں تو اسی سوچ کے مطابق کہ ہمیں اپنے کام کے لیے خود آگے بڑھنا ہوگا. اسی کام کے لیے آگے بڑھنے کے لیے وائسرائے سے ملاقات کی, اس کو اپنے مطالبات پیش کیے, جس کو ہم جو ہے وہ شملہ وفد کا نام دیتے ہیں. اسی کو شملہ وفد کے مطالبات کو جو ہے پرسو کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم بنایا گیا, جس کو آل انڈیا مسلم لیگ کا نام دیا گیا. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہیں؟ اس سوچ کے ساتھ کہ ہم نے اپنے مسائل کے سولوشن کے لیے خود کام کرنا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقسیم بنگال وہ پہلی جو سی ہے وہ موومنٹ ہے جو کہ پاکستان کی طرف قدم بڑھانے کے لیے, جو کہ ایجوکیشنل میٹر سے جو ہے وہ باہر نکل کے سٹریٹس کے اندر جو سی وہ سٹارٹ ہوئی, اور مسلمانوں کو یہ سوچنے پہ مجبور ہونا پڑا کہ ہمیں اپنے معاملات کو خود جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے. چلیے اب ہم ان کو جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں 1 by 1 اپنی سلائڈز کے ذریعے. تو پارٹیشن آف بنگال, اس کی بیک گراؤنڈ, لارڈ کرزن became the viceroy of India in 1899 toward the province of Bengal in 1904 and found it very large. Provincial governors had been complaining about facing administrative difficulties, recommended the partition according to the size and population. 1899 کے اندر لارڈ کرزن جو ہے وہ وائسرائے بنا.
उसने पूरा इंडिया का जो है वो बंगाल का उसने जो है वो टूर लगाया और उसके अंदर जो है उसने ये चेक किया कि ये वाकई जो है एक बड़ा सूबा है, यहाँ की आबादी भी जो है वो ज्यादा है और इधर एक गवर्नर से इसको जो है वो कंट्रोल करना मुश्किल है। इस बिना के ऊपर उसने जो इसका हल निकाला वो हल ये था कि इसको जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब उसकी जो है वो वजूहात, अगर हम उसको एडमिनिस्ट्रेटिव वजूहात की बातें करें तो उसकी वजूहात अगर ली जाए तो सबसे पहली वजह लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल। 1901 का सर्वे, उसके मुताबिक जो पॉपुलेशन है वो बंगाल की वो 7 करोड़ 80 लाख। इस टाइम भी अगर पॉपुलेशन हम के 7 करोड़ किसी जगह की तो बहुत बड़ी जो है पॉपुलेशन है, लेकिन 1901 के अंदर बंगाल की जो है पॉपुलेशन 78 मिलियन, 7 करोड़ 80 लाख। इसी तरह अगर एरिया को भी देखें तो एरिया भी जो है 189 स्क्वायर माइल, 189 मुरब्बा मील एरिया भी जो है वो बड़ा है। इसी तरह जो है वो पॉपुलेशन भी उस एरिया वाइज भी जो है वो बहुत ज्यादा है, कंजस्टेड जो है वो मैटर है। इसी तरह वर्स्ट कंडीशन ऑफ ईस्ट बंगाल, ये कैसे करके जो है वो सूरत हाल बनी। आप भी अपने जो है मुआशरे के अंदर देखते हैं कि जिस जगह के हुक्मरान होते हैं उस जगह के ऊपर जो है वो फंड्स ज्यादा लगते हैं बनिस्बत उस जगह के जहां के हुक्मरान नहीं होते। हमारे भी जो है वो पंजाब के अंदर सेम यही कंडीशन है। यही जो है वो सवालात बार बार जो है उठाए जाते हैं कि सवाल ये कि हुक्मरान जो है वो यहाँ लाहौर के ईस्ट पंजाब के हैं, पिंडी के हैं या इसके इर्द गिर्द के इलाके के, तो सारा फंड जो है वो खर्च कर दिया जाता है सूबे का इन इलाकों के ऊपर और साउथ पंजाब जो है वो महरूम रह जाता है। अब उसका हल क्या निकाला जाता है? उसका हल भी जो है बेसिकली सेम यही निकाला जा रहा है कि जी साउथ पंजाब को एक अलग सूबा बना दिया जाए और ईस्ट पंजाब को एक अलग सूबा बना दिया जाए। तो इसी तरह ईस्ट बंगाल की डायरेक्शन वाइज अगर हम देखें तो ईस्ट बंगाल की कंडीशन भी यही है कि हिंदू जो है वो मेजोरिटी में वेस्टर्न बंगाल के अंदर ज्यादा थे। वेस्ट बंगाल के अंदर डायरेक्शन वाइज मैं अभी बात कर रहा हूँ, अभी जो है वो डिवीजन की बात नहीं है। डायरेक्शन वाइज जो है वो वेस्ट बंगाल में ज्यादा थे और उधर का इलाका कलकत्ता। अंग्रेज जब आया तो कलकत्ता के जरिए ही वो आया, कलकत्ता सी पोर्ट को ही यूज किया गया। अंग्रेज जब आया तो अंग्रेजों की रिहाइशें भी ज्यादा जो है उन्हीं जगह पे थी, यानी हुक्मरान भी जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर हिंदुओं की मेजोरिटी जो कि वेल डेवलप थे और इसके अलावा जो है तिजारत जिनके हाथ में थी वो भी उधर ही। इसी बेस के ऊपर जो ज्यादा फंड यूज होते इस्तेमाल हो जाते वो वेस्ट बंगाल में इस्तेमाल हो जाते, तो ईस्ट बंगाल जो है महरूम रह जाता। तो इसी बिना के ऊपर ईस्ट बंगाल की डेवलपमेंट जो है वो डाउन रही। तो वेस्ट बंगाल वाज वेल डेवलप्ड ड्यू टू दी Hindu majority. All development funds were spent on Hindu majority areas. In East Bengal, bad roads, numerous streams and drains created problem to run the administrative matters. Basically तरक्याती काम वहाँ नहीं हो रहे थे, सारे फंड जो है वो वेस्ट बंगाल में खर्च हो जाते। तो इस बात की भी जो है वो जरूरत महसूस की गई कि 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए बंगाल को, ताकि हर एक के फंड जो है वो इब्तदा के अंदर ही, साल के शुरू के अंदर ही एलोकेट हो जाए और उसके मुताबिक जो है फंड जो है वो खर्च हो। डिस्ट्रक्शन ऑफ चिटागोंग सी पोर्ट, चिटागोंग सी पोर्ट को जो है वो डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए, क्यों? बेसिकली जो है वो मैंने आपको बताया कि कलकत्ता एक सी पोर्ट है, एक इसके अलावा चिटागोंग सी पोर्ट है जो कि ईस्ट बंगाल में है, कलकत्ता जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो कलकत्ता सी पोर्ट और चिटागोंग सी पोर्ट दोनों का कंपैरिजन ये है कि चिटागोंग सी पोर्ट के ऊपर तो अंग्रेज तिजारत करता है, कलकत्ता सी पोर्ट पे तो अंग्रेज तिजारत करता है। इसी तरह जो है वो हिंदू की तिजारत भी कलकत्ता सी पोर्ट से चलती है। तो ईस्ट बंगाल जिसका जो है वो सी पोर्ट चिटागोंग है, वहां तिजारत ना होने की बिना के ऊपर जो है वो सी पोर्ट जो है वो एक्टिव नहीं है, बेसिकली ऑपरेशनल नहीं है। तो इस बिना के ऊपर इस बात की जो है वो कोशिश की गई कि अगर सूबे को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए और 2 हिस्सों के अलग-अलग जो है वो सी पोर्ट डिक्लेयर कर दिए जाएं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? तिजारत इधर भी होगी ईस्ट बंगाल के अंदर और वेस्ट बंगाल के अंदर भी होगी और दोनों के अपने अपने जो है वो सी पोर्ट यूज होंगे। चलिए, प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेज की जो है वो प्रॉब्लम। अरीसा वाज डिवाइडेड इनटू 3 प्रोविंसेस, बंगाल, असम एंड यूपी। अरीसा जो है वो एक इलाका है जो कि 3 सूबों में जो है वो तकसीम था, एक बंगाल में, एक आसाम में और एक यूपी में। अब जब भी कोई ऑफिशियल्स ऑर्डर गवर्नमेंट ने इशू करने होते हैं
تو اس کو پہلا کام تو یہ کرنا پڑتا کہ اس آرڈرز کو اریسا کے لوگوں کے لیے وہ آرڈرز 3 آفیشیل زبانوں میں پہلے جو ہے ان کو ایشو کرنا پڑتا، بنگالی میں، اسی طرح آسام کی زبان میں، اسی طرح یو پی کی زبان میں، 3 آفیشیل. پھر اس کے علاوہ ان لوگوں کی اپنی زبان جو سی وہ آریہ تھی، چوتھی زبان جو ہے وہ آریہ زبان میں لوگوں کی جو سی وہ سمجھ کے لیے. اب رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اگر یہ 3 یا 4 زبانوں کے اندر جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کی جائے، ٹرانسلیشن حقیقت میں وہ پورا جو ہے مطلب واضح نہیں کرتی جو اوریجنل جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے عبارت کا. ٹرانسلیشن جو ہے وہ کئی چیزوں کا کئی پہلو جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے. تو اس بنا کے اوپر کئی مرتبہ جو ہے یہ پرابلمز پیش آئیں کہ ایک آرڈرز جب مختلف زبانوں کے اندر ٹرانسلیٹ کیے جانے لگے تو آرڈرز کچھ سے کچھ بن گئے. تو اس بات کی جو ہے وہ ضرورت محسوس کی گئی کہ اریسا کو کسی ایک جو ہے وہ صوبے کا حصہ بنا دیا جائے تاکہ اس صوبے کی ایک آفیشیل لینگویج ہو اور دوسری زبان جو ہے وہ آریہ زبان ان لوگوں کی. تو ان 2 زبانوں کے اندر جو ہے وہ ٹرانسلیشن ہو جائے، بس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. تو اس بنا کے اوپر جو ہے یہ بھی ایک پرابلم جو ہے وہ چھوٹی ہے، لیکن جب اور بڑی پرابلم ہے تو ان کے ساتھ ایک چھوٹی پرابلم بھی جو ہے وہ بڑی بن گئی. تو پرابلم آف لینگویج، Orissa was divided into 3 provinces, Bengal, Assam and UP. Language was Arya. Governments had to do official formalities in provincial and Arya language. Necessary to include Orissa in any one province. اگر کسی ایک پروونس میں جو ہے اس کو شامل کر دیا جائے گا تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا ایک زبان جو ہے وہ اریسا کی اور دوسری زبان جو ہے وہ اس پروونس کی. بس ڈسٹرکشن آف انڈسٹری اینڈ سکل، اس چیز سے جو ہے وہ ایسٹ بنگال کے اندر را مٹیریل تو پیدا ہوتا ہے، زراعت موجود ہے، لیکن فنش گڈز کے لیے جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا. انڈسٹری موجود نہیں جس نے اس کو جو ہے وہ ایک آخری سٹیج کے اوپر جو ہے پہنچانا ہے را مٹیریل کو. اور حقیقت میں اگر پروفٹ دیکھا جائے، ٹریڈنگ دیکھی جائے، تو ٹریڈنگ کے اندر جو پروفٹ ہے وہ ہمیشہ فنش گڈز پہ زیادہ ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کسان جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر وہ اپنے کھیت میں بیٹھا ہے، لیکن اصل جو کمائی کرتا ہے وہ کھیت سے منڈی تک جس نے جو ہے وہ سامان پہنچانا ہے وہ کمائی کرتا ہے، یا پھر منڈی کے اندر جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے آڑتی جس کو ہم کہتے ہیں، بیسیکلی وہ کمائی کرتا ہے اور کسان کو بہت تھوڑا حصہ جو ہے وہ ملتا ہے. تو یہاں بھی صورتحال یہ ہے کہ انڈسٹری نہ ہونے کی بنا کے اوپر را مٹیریل جو ہے وہ سارا بھجوانا پڑتا ہے ویسٹ بنگال، اور جو پروفٹ حاصل کرتے ہیں، جو کامیاب تجارت کرتے ہیں، وہ ویسٹ بنگال کے لوگ جو ہے وہ تجارت کرتے ہیں، ہندو اور انگریز، جس کی بنا کے اوپر یہاں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اس طرح نہیں ہے. یہ وجوہات جس کی بنا کے اوپر جو ہے سوچا گیا کہ بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ ہر جگہ کے اپنے اپنے فنڈز ہوں، ہر جگہ کی اپنی اپنی تجارت ہو، ہر جگہ کے اپنے اپنے جو ہے وہ کورٹس ہوں، عدالتیں ہوں، ڈور سٹیپ کے اوپر ساری چیزیں جو ہے وہ موجود ہوں لوگوں کے لیے، تو لوگوں کو ایسے مسائل جو ہے وہ پیش نہ آئیں. تو اس بنا کے اوپر ایک سمری جو ہے وہ بنائی گئی لارڈ کرزن کی طرف سے، اور اس کو جو ہے برطانیہ بھجوایا گیا، انگلینڈ. انہوں نے اس کی اپروول جولائی 1905 میں دی کہ ٹھیک ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. 16 اکتوبر 1905 کو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. ڈویژن کے بعد جو پوزیشن کچھ بنی وہ اس انداز کی جو ہے پوزیشن بنی. اگر ہم پرنس بنگال کا ایسٹ سائڈ دیکھیں، اس کو نام دیا گیا ایسٹرن بنگال. اس کے اندر جو ہے وہ ڈھاکہ، اسام، سلہٹ، کمشنریز آف راجشاہی اور اسی طرح مالدہ کا جو ہے وہ ضلع اس کو شامل کیا گیا. ٹوٹل ایریا اگر دیکھیں تو 1,06,540 اسکوائر مائل، پاپولیشن 3,10,00,000، مسلم پاپولیشن 1,80,00,000، جو تقریباً 65% کے قریب جو ہے وہ بنتی ہے. اس کا جو ہے وہ کیپٹل ڈھاکہ کو بنایا گیا اور سی پورٹ جو ہے وہ چٹاگاؤں کو بنایا گیا. تو یہ اس کے جو ہیں وہ تھوڑے سے پیرامیٹرز کہ 1,06,540 پارٹ جو ہے وہ علیحدہ کر دیا گیا. پاپولیشن جو ہے وہ 3,10,00,000 جو ہے، جس کے اندر سے 1,80,00,000 جو ہے وہ مسلمانوں کی پاپولیشن تھی، بقایا جو ہے وہ نان مسلم اور جو ہے وہ مذہب کے لوگ. اور اگر ویسٹرن بنگال کو دیکھا جائے تو ویسٹرن بنگال کے اندر اریسا کا پورا علاقہ جو ہے وہ شامل کر دیا گیا، جو کہ پہلے 3 صوبوں کے اندر شامل تھا. اور اس کے علاوہ بنگال کا باقی سارا حصہ وہ جو ہے ویسٹرن بنگال میں شامل کر دیا گیا. اب اس کا رزلٹ یہ ہوا
کہ ایریا تو 1,41,580 اسکوائر مائل, پاپولیشن جو سی ہے 5,40,00,000, مسلم پاپولیشن صرف 90,000. اس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر دونوں کو کمبائن رکھا جائے تو رزلٹ کیا ہے کہ مسلمان جو سے ہیں وہ مینورٹی میں ہیں, لیکن دونوں کو جو سے وہ ڈیوائڈ کر دیا گیا تو مسلمان ایک جگہ کے اوپر جو سے وہ میجورٹی میں, یعنی ایسٹرن بنگال کے اندر میجورٹی میں آ گئے. اور ویسٹ کا اگر ڈیموکریٹک سسٹم لیا جائے, اوپر جو سا انگریز بیٹھا ہے تو لازمی بات ہے وہ اپنا سسٹم ہی جو سا وہ چلائے گا. تو انگریز کا اگر سسٹم لیا جائے تو انگریز کا سسٹم جو ہے وہ میجورٹی کو جو ہے وہ مانتا ہے, اس کے علاوہ ویسٹ کا ڈیموکریٹک سسٹم. تو اب ہندو کو یہ چیز نظر آتی تھی کہ مسلمانوں کا پوائنٹ آف ویو جو ہے اب وہ پروموٹ ہوگا, مسلمانوں کی حیثیت جو ہے معاشرے کے اندر بڑھے گی. تو اس بیس کے اوپر جو ہے اس کے خلاف آگے چلیے اس کو دیکھیں مسلمانوں کا اس پہ ریئیکشن کیا ہے. مسلمانوں کا ریئیکشن تو لازمی بات ہے پازیٹیو ہوگا, ایک جگہ پہ بیٹھے بٹھائے ان کو جو ہے وہ نہ کوئی مطالبہ, نہ کوئی محنت, نہ کوئی اور چیز, ان کو جو ہے وہ ایک جگہ کے اوپر میجورٹی حاصل ہوگی. تو وہ تو انگریز کے اس ایکشن سے جو ہے وہ خوش ہوئے, لیکن اگر ہندو کا دیکھا جائے تو اس کی ریزنز یہاں جو ہے 1 by 1 جو ہے وہ لکھی ہیں. ہندو نے اس کے خلاف جو ہے وہ ریئیکٹ کیا, اور اس کا ریئیکٹ جو ہے وہ نیگیٹو انداز کا تھا. اور اس کی وجوہات کیا تھی؟ پہلی چیز, they would come under the domination of the Muslim majority ایسٹرن بنگال کے اندر. پہلی چیز کہ ان کو بات کس کی ماننی پڑے گی؟ مسلمان کی. دوسری, ہندو لائر feared that their position and practice would be affected, کہ عدالتوں کے اندر جو معاملات ہوں گے وہاں ہندو کی جو ہے پوزیشن اور پریکٹس جو ہے وہ متاثر ہوگی. کس انداز سے؟ ہر صوبے کے اندر ایک جو ہے وہ ہائی کورٹس ہوتی ہے, اور جو نچلی عدالتیں ہوتی ہیں جن کو ہم سیشن کورٹس کہتے ہیں, سول کورٹس کہتے ہیں, یا مجسٹریٹس کی عدالتیں کہتے ہیں, یہ بیسیکلی جو ہے ہائی کورٹ کے تابع ہوتی ہیں تمام. تو رزلٹ کیا ہوگا کہ جو ایسٹرن بنگال کی عدالتیں ہوں گی وہ کس کے تابع ہوں گی؟ ہائی کورٹ, کلکتہ کا ہائی کورٹ نہیں بلکہ ڈھاکہ کا جو ہے وہ ہائی کورٹ اس کے تابع ہوں گی. ڈھاکہ جو ہے بیسیکلی سینٹر بنا نا, ڈھاکہ کے ہائی کورٹ کے تابع. اسی طرح جب ڈور سٹیپ کے اوپر لوگوں کو مسائل کے حل کے لیے عدالتیں جو ہیں وہ موجود ہوں گی تو کیوں کوئی کلکتہ جائے گا, اور کلکتہ کے لوگ ان کی جو ہے وہ انکم افیکٹ ہوگی, اور کلکتہ میں میجورٹی ہندوؤں کی تھی. دوسری چیز, ڈھاکہ would become the center of journalistic activities which will create the problem for the Hindu press and media. جنرل جلسہ کہتے ہیں جو صحافت اور اسی طرح مسلمانوں کی جو ہے پروجیکشن میڈیا اور پریس کے اندر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی. ان کے اپنے جو ہے وہ میگزین ہوں گے مسلمانوں کے, تو اس بیس کے اوپر جو ہے وہ ہندو کی انکم بھی جو ہے وہ افیکٹ ہوگی, اور اس بنا کے اوپر جو ہے وہ ہندوؤں کا میٹر بھی جو ہے ان کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بھی جو ہے وہ پروموٹ ہوگی کہ بیسیکلی انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک رکھا ہے. اور سب سے بڑی چیز کہ جہاں مسلمان کو جو ہے وہ فائدہ ملے گا ہندو اس کو جو ہے وہ کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو اس بنا کے اوپر جو ہے انہوں نے اس کو ریئیکٹ کیا, اس کے خلاف جو ہے انہوں نے مہم چلائی. ابتدا کے اندر اس بات کا جو ہے وہ کہا گیا کہ اس کو جو ہے واپس لیا جائے, لیکن جب ہندو کی جو ہے وہ بات نہ مانی گئی تو جس چیز کو اس نے اڈاپٹ کیا وہ یہ چیز تھی کہ اپنی بات منوانے کے لیے ہر جائز ناجائز طریقے کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے. اس کے لیے اس نے جو ہے انگریز کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر بم اٹیک تک جو ہے وہ کیے. انگریز اس بیس کے اوپر کہ وہ اس ایکٹ کو کرنے والا تھا, اس کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے بنگال 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا, اور اب انگریز ہی تھا جو کہ اس کو دوبارہ جو ہے وہ کینسل کر سکتا تھا. تو انگریز سے تو مطالبہ یہ کہ تم اس کو جو ہے وہ کینسل کرو, لیکن مسلمان اس بنا کے اوپر کہ بینیفیشری مسلمان تھے, تو اس بنا کے اوپر انہوں نے ہر وہ طریقہ, وہ چاہے جائز ہو وہ ناجائز ہو, اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا اپنی بات منوانے کے لیے. اسی طرح جو ہے وہ فورن گڈس کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا گیا. سودیشی موومنٹ جو ہے اس کو سٹارٹ کی گئی. سودیشی موومنٹس کیا ہیں؟ یہ بھی یہی چیز ہے کہ فورن جو ہے وہ گڈس ہیں ان کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا جائے. اسی طرح جو ہے وہ گورنمنٹ کے ٹیکسز کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا جائے, گورنمنٹ کو ٹیکس جو ہے وہ نہ دیا جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی بات منوانے کے لیے سول نافرمانی کی تحریک چلائی گئی. اسی طرح جو ہے وہ فورن گڈس کا جو ہے بائیکاٹ کیا گیا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہندوؤں کی طرف سے کی گئی.
آخر کار انگریز اس بات کے اوپر جو ہے وہ مجبور ہوا اور اس نے جو ہے وہ پارٹیشن کو کینسل کر دیا. 12 دسمبر 1911 جو ہے پارٹیشن جو 1905 کے اندر ہوئی وہ کینسل کر دی گئی تقریباً 6 سالوں کے بعد. ساری چیز تو ہوگی, ایک بنگال 2 حصوں میں تقسیم ہوا, دوبارہ جو ہے وہ ریورسل ہوئی اور دوبارہ جو ہے وہ کمبائن ہو گیا, لیکن کمبائن ہونے کے ساتھ اپنے جو اثرات چھوڑ گیا. دنیا کے اندر کوئی کام ہوتا ہے, کام واپس ہو جاتا ہے, لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ بڑے دور رس ہوتے ہیں. اس کے اثرات جو ہیں ہم اس کو جو ہے وہ دیکھیں کہ اس کے اثرات بیسیکلی کیا تھے. افیکٹ آف کینسلیشن, ریورسل آف پارٹیشن آف بنگال, اسٹارٹ آف ایکسٹریمزم ان پالیٹکس. پالیٹکس کے اندر جو ہے وہ ایکسٹریمزم آیا. ایکسٹریمزم کیا چیز ہے؟ تشدد. اپنی بات منوانے کے لیے ہر طور طریقہ جو جائز ہو یا ناجائز ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں, اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا ہے. ڈویژن آف بنگال واز کالڈ ایز اے کٹنگ اپارٹ پیس آف دا مدر لینڈ. ہندوؤں نے پہلا تو جو ہے وہ یہ بات کہ یہ بیسیکلی دھرتی ماتا کا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کاٹا گیا ہے. یہ بیسیکلی اب اسی دھرتی ماتا کے لیے جو ہے انہوں نے ہر طریقہ جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ اپنی بات کو جو ہے منوا سکے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی سوری بیٹا, ایک ٹیلی فون آ گیا تھا. دوسری چیز, اسٹارٹ آف ایکسٹریمزم ان پالیٹکس. پالیٹکس کے اندر جو ہے وہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا. اسی طرح اوپننگ آف کانگریس ٹرو فیس. کانگریس کا جو ہے وہ چہرہ, کانگریس بیسیکلی تو بنائی اس لیے گئی تھی کہ تمام نیشنز جو بر صغیر کے اندر رہتے ہیں ان کے مسائل کے سولوشن کے لیے کانگریس جو ہے وہ کام کرے گی. وہ چاہے ہندو ہو, وہ مسلمان ہو, وہ کوئی اور نیشن سے تعلق رکھتے ہو, تو ان کے پولیٹیکل میٹرز کے لیے جو ہے وہ کانگریس کو بنایا گیا. لیکن جب یہ معاملہ سٹارٹ ہوا پارٹیشن آف بنگال کا, تو اس کے اندر پارٹیشن آف بنگال کے اندر کانگریس نے کھل کے ساتھ دیا ہندو کا, جس کی بنا کے اوپر مسلمانوں کو یہ سوچنا پڑا کہ بیسیکلی کانگریس کے اوپر جو ہے وہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. پروموشن آف مسلم پولیٹیکل اویکنس. مسلمان جو ہے وہ خواب غفلت سے جو ہے وہ بیدار ہوئے. خواب غفلت کیا ہے کہ بیسیکلی ہمیں اپنے معاملات کے لیے خود آگے بڑھنا ہوگا, کوئی اور ہمیں آ کے جو ہے ہمارے معاملات سالو نہیں کرے گا. ہم بطور مسلم ایک سیپریٹ نیشن ہے اور ہمارے مسائل جو کچھ بھی ہیں ہمیں اس کو خود آگے لے کر جو ہے وہ چلنا ہوگا. اسی کے لیے انہوں نے 1 نومبر 1906 کو شملہ ڈیلیگیشن کے ذریعے, جس کو ہم نے پہلے پڑھا شملہ وفد کے نام سے, پڑھا تو نہیں ابھی آپ پہلے جو ہے وہ پچھلی کلاسوں میں پڑھتے رہے, جہاں لارڈ منٹو وائسرائے سے جو ہے وہ کچھ مطالبات کیے گئے. وہ ہمارا انشاءاللہ اگلا ٹاپک ہوگا, ہم وہ پڑھیں گے. تو وہاں کچھ مطالبات کیے اور وہ مطالبات مسلمانوں کے مفاد کے لیے تھے, اور انہی مطالبات کو پرسو کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا 30 دسمبر 1906 کو. 1906 کے اندر ایک جو ہے وہ پولیٹیکل پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم لیگ کو جو ہے وہ اسٹیبلش کیا, جہاں انگریز نے یہ کام کیا کہ بنگال کو جو ہے وہ دوبارہ کمبائن کر دیا. اب انہوں نے جو ہے مسلمان کو خاموش کرنے کے لیے ایک اور کام کیا کہ جو ڈھاکہ کی یونیورسٹی تھی اس کو جو ہے وہ مسلم یونیورسٹی جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا کہ مسلمان جو ہے وہ کسی حد تک بھی ان کو بھی کچھ کوئی چیز جو ہے وہ ملی ہے. ادھر مسلمانوں کے جو ہے وہ سبجیکٹ مثلا اسلامیات وغیرہ کو جو ہے وہ سلیبس کے اندر جو ہے وہ انکلوڈ کیا گیا. تو یہ چیزیں جو ہے وہ اس کے اگر ہم کنکلوژن کی طرف آئیں تو پہلی چیز ہمیں اس طرف جو ہے وہ ہندو ایجیٹیشن اگینسٹ دا پارٹیشن پروموٹڈ دا ٹو نیشن تھیوری. ہندو نے کس بنا کے اوپر اس پارٹیشن کو جو ہے وہ انکار کیا؟ مسلمان کسی جگہ پہ میجورٹی میں کیوں آ گئے؟ ہم مسلمانوں کے تحت جو ہے وہ زندگی کیوں گزارے, یعنی ہندو جہاں میجورٹی میں مسلمان ہوں گے تو وہاں
डोमिनेंट कौन होंगे? मुसलमान होंगे। तो हिंदू जो से है वो उनके तहत जो है वो जिंदगी क्यों गुजारे? अब ये मुसलमान और हिंदू की जो सी है वो बात, ये किस चीज की तरफ इशारा है? टू नेशन थ्योरी की तरफ, दो कौमी नजरिए की तरफ। एज अ नेशन हिंदू का जो है ये अपने आप से जो है वो क्वेश्चन है, और एज अ नेशन जो है वो उनका उसके खिलाफ जो है वो रिएक्शन है। इसी तरह कन्विंस द मुस्लिम फॉर द नीड ऑफ अ सेपरेट मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस ने साथ दिया हिंदू का, मुसलमानों को जो है इस बात के ऊपर तैयार होना पड़ा कि हमारे लिए हल क्या है? सिर्फ यही कि हम अपनी कोई अलहदा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाएं। कांग्रेस जो है हमारा कभी साथ जो है वो नहीं देगी। और 30 दिसंबर 1906 को ये जो है वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो बुनियाद रखी गई, और फिर उसी के जरिए आगे जो है वो पाकिस्तान बनने की जो है वो मुहिम स्टार्ट हुई। तो पाकिस्तान बनने के साथ रिलेशन क्या है? पहला रिलेशन अगर हम करें तो वो बंगाल एक पाकिस्तान का पार्ट भी रहा, ये भी हम कह सकते हैं, जो बाद में बांग्लादेश बन गया, लेकिन पाकिस्तान का एक पार्ट भी रहा। दूसरी चीज, टू नेशन थ्योरी प्रमोट हुई, जिसकी बिना के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की तरफ कदम जो है वो बढ़ा। तीसरी चीज, एक्सट्रीमिज्म इन पॉलिटिक्स, हिंदू ने जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया, और अपनी बात मनवाने के लिए हर काम जो है जायज काम, हर नजायज काम, जायज या नाजायज काम के लिए अपनी बात जो है मनवाई जाए इसको। चौथी चीज के जी, पॉलिटिकल पार्टी की जो है, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की मुसलमानों को भी जो है वो जरूरत है, और अपने मामलात के लिए मुसलमानों को खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। पाकिस्तान का हुसूल भी मुसलमानों के मफादात का जो है वो एक गोल है। तो इस बिना के ऊपर इसी के जरिए ये जो तहरीक जो है वो स्टार्ट हुई, जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से निकल के स्ट्रीट्स के अंदर जो है वो आई। बेटा आज का हमारा जो है वो टॉपिक जो है ये खत्म होता है। इंशाल्लाह जो है फिर कल हमारा दूसरा जो है वो टॉपिक हम शिमला एजुकेशन उसको जो है वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए कोई स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन करना हो तो कर सकता है बकाया जो है, नहीं तो फिर कल पे इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, फिर खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।